अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत के एपिसोड 6 लेकर हाज़िर हुए हैं। और मैं ये स्टार्ट करूँ से पहले प्लीज़ सब लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये नावल नहीं पढ़ते प्लीज़ पढ़ लिया करें। ये नावल भी मैं बड़ी दिल से लिख रही हूँ, और बस बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। बख्त जनान के ज़ख्मी बलाए लब को अपने दांतों से कुचलते हुए और ज़ख्मी कर रहा था। आँखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी, माथे की मखसूस रंग और चेहरे के आसाब तनते जा रहे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ इसे अपने कानों में अली शेर बारान की सिर्फ एक बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। अगर मेरी बहन को ज़रा सा भी तकलीफ़ हुई तो खुदा की कसम तुम्हारे घर आके अपनी बहन का बदला लूँगा। इसके कहे गए जुमलों को याद करके बख्त खान जनान की नाजुक कमर को और मजबूती से अपनी आईनी गिरफ्त में लेता, अपना दूसरा हाथ इसके बालों में फंसाकर इसके सर के पिछले हिस्से को सख्ती से पकड़े। अली शेर बारान के होठों से निकली हुई बातों की सज़ा जनान के होठों को दे रहा था, और वो मासूम आंसू बहाती अपनी नाजुक हथेलियों से इस देवहकल वजूद को खुद से दूर करने की दग-दग कर रही थी। वो जितनी कोशिश कर रही थी, बख्त खान इतना ही शिद्दत से इसके होठों पर जुल्म ढा रहा था। बख्त खान को इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि इसको सांस आ भी रहा है या नहीं। बख्त खान ने इसे रिहाई खुद सांस लेने के लिए बख्शी थी। इसके होठों को आज़ादी बख्शते वो गहरे गहरे सांस लेता, सुर्ख आँखों से जनान के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देख रहा था। बख्त खान के इसके होठों को रिहाई बख्शते ही जनान ने एक लंबी हिचकी ली थी। सब्ज़ आँखों में लाल डोरे उतरे सब्ज़ आँखों में लाल डोरे इतने उतर चुके थे कि आँखों की पतलियाँ सुर्ख हो गई थी। जनान ने हिचकियाँ लेते अपने जलते होठों पर हाथ रखा। होठों पर बेतहाशा जलन हो रही थी। इसने हाथ हटाकर अपनी हथेली को देखा, जिस पर इसके होठों से निकला लहू लगा हुआ था। जनान ने अज़ियत से बख्त खान की तरफ देखा। तो तुम बहुत बहुत बुरा है, जनान ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहा। मैं बुरा हूँ? बख्त आलमगीर खान दोबारा इसके पास आकर इसकी नाजुक कमर के खम को अपनी गिरफ्त में लेता अपने दूसरे हाथ से इसके जबड़े को सख्ती से पकड़ता घुर्रा कर पूछ रहा था। हाँ, तो तुम बहुत बुरा है। तुम हमको किस किस बात का सज़ा दे रहा है? वो आंखों में बख्त खान का डर और खौफ लिए बोली, तुम्हारे भाई के मेरे सामने आने की सज़ा दे रहा हूँ। बख्त खान ने अब इसके जबड़े से हाथ हटाकर इसके कनपटियों में फंसाया और अपना अंगूठा इसके बलाई लब पर फेरते हुए बोला, बोई आए थे। जनान अपनी सारी दुख तकलीफ भूलकर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए इससे पूछ रही थी। सब्ज़ आँखों में सुर्खी के साथ एक चमक भी उभरी थी, जिसे बख्त खान ने बड़ी गौर से देखा था। चमकती हुई सब्ज़ आँखें और खूबसूरत लगी थी। कहाँ मिला तुमको हमारा बोई? कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारा?
جنان بخت کے سخت گرفت کو برداشت کرتے ہوئے بولی، پولیس اسٹیشن آیا تھا تمہارا بھائی مجھ سے ملنے، دھمکانے آیا تھا مجھے، ڈی ایس پی بخت عالمگیر خان کو دھمکانے آیا تھا۔ کہتے ہوئے بخت خان کے لہجے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کے لہجے میں اس سے بات کی تھی، اور وہ بھی دشمن کے بیٹے نے، اور یہ بخت عالمگیر خان کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ کیا کہا ہمارا بوئی نے جو تم اتنا غصہ کر رہا ہے؟ جنان نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا بھائی مجھے یعنی بخت عالمگیر خان کو دھمکا رہا ہے کہ اگر اس کی بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی، اسے ذرا بھی خروچ آئی تو وہ یہاں میرے گھر آ کر اپنی بہن کا بدلہ لے کر جائے گا۔ بخت خان کہتے ہوئے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ ہاں، تو اگر تم مجھے پریشان کرے گا تو ہمارا بوئی تم سے بدلہ لے گا۔ اپنے بھائی کا سنتے ہی جنان میں ہمت پیدا ہوئی تھی۔ اوہو، چونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ بخت خان نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کی کن پٹی پر بڑھاتے ہوئے کہا۔ جنان نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ آنکھیں کھولو۔ اس کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر بخت خان نے غرا کر اس پر حکم صادر کیا، ہم کو درد ہو رہا ہے، خدارا ہم پر رحم کرو۔ وہ اپنی دائیں ہتھیلی اس کی چوڑی کلائی پر رکھ کر اپنی کن پٹی پر اس کے ہاتھ کا دباؤ کم کرنے کی منت کر رہی تھی۔ بخت خان نے ایک تیز دباؤ اس کی کن پٹی پر ڈال کر آہستہ سے اس کی کن پٹی پر سے اپنا ہاتھ کا دباؤ ہٹایا۔ جنان نے بھیگی پلکوں سے بخت خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنان کے لیے رحم نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور غصہ تھا جو وہ جنان پر انڈیلنا چاہتا تھا اور انڈیل رہا تھا۔ تمہارے بھائی کا کہنا ہے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہ دوں۔ اب بتاؤ، شوہر ہو، اس کی قربت ہو اور تکلیف نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ بخت خان نے دوبارہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بالائی لب پر انگوٹھا پھیرتے بائیں ہاتھ سے اپنی یونیفارم کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ جنان کی سانس بخت خان کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر اٹکی تھی۔ یہ تم کیا کر رہا ہے؟ بخت خان کے شرٹ کے بٹن کھول کر ایک طرف سے شرٹ اتارنے پر جنان ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہو کر بولی۔ بخت خان کو جنان کا اپنا ہاتھ یوں جھٹکنا تیش دلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ دوسری طرف سے بھی اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالتے ہوئے بخت خان آگے بڑھا اور اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے کر اسے کھینچ کر خود سے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ دیکھو، تم کچھ نہیں کرے گا، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، تم کچھ نہیں کرے گا، ہمیں تم سے بہت ڈر لگتا ہے، تم کو خدا کا واسطہ تم ہم پر رحم کرو۔ جنان سچ مچ بخت خان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بچوں کی طرح سسکتے ہوئے بولی۔ چپ، بالکل چپ، یہ ڈرامے میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی ڈرامے باز، بہن بہن ڈرامے باز، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے اور تمہارے خاندان کے چال بازیوں اور مکر و فریب میں آ جاؤں گا؟
تمہارا بھائی جس طرح آج مجھ سے بات کر کے گیا ہے اس کی سزا تو ملے گی۔ تم اس کی چہیتی بہن ہو، جان بستی ہے تمہارے اندر اس کی، تو کیوں نہ اس کی جان نکالی جائے؟ کہتے ہوئے بخت خان نے ایک جھٹکے میں اس کے نرم گداز وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بخت خان کو لگا جیسے اس نے روئی کا گالا ہاتھوں میں اٹھا لیا ہو۔ اس کا نازک سا وجود اس کے مضبوط بازو میں سما سا گیا۔ جنان کے سنہرے بال پھسل کر اس کے بازو سے کسی آبشار کی طرح پھسلنے لگے۔ جنان نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے کندھوں پر رکھ کر خود کو سہارا دیا۔ سبز آنکھوں میں خوف اور اترا۔ اس کی آنکھوں میں اترتے خوف کو دیکھ کر بخت خان کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ خوف پسند ہے، میں اسے ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بخت خان نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنے اور قریب کرتے ہوئے کہا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ آنکھوں میں ایک دوسرے کے عکس واضح نظر آنے لگے، لیکن ان آنکھوں میں محبت نہیں تھی۔ ایک کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت تھی، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور آنسو تھے۔ ڈری سہمی جنان کو دیکھ کر بخت خان کو سکون مل رہا تھا۔ بخت خان اسے اسی طرح دیکھتا بیڈ تک لایا اور اسے لٹا کر اس پر سایہ فگن ہوتا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر کے دوبارہ سے اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کتنی روندھو ہو تم؟ اس کے سبز آنکھوں سے نکلتے گرم سیال کو اس کے سنہرے بالوں میں جذب ہوتے دیکھ کر بخت خان نے اس پر طنز کیا اور اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ گیا۔ جنان نے اپنی دونوں ہتھیلیاں دوبارہ اس کے چوڑے شانے پر رکھیں، جنہیں بخت خان نے ایک جھٹکے سے ہٹا کر اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھنسا کر اس کے دونوں ہاتھ بیڈ گراؤنڈ پر پن کر کے اسے بے بس کیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں سانسیں الجھاتے سب کچھ فراموش کرتا، اب اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر وہاں اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ جنان کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک میں کچھ ایسا کھویا کہ جنان کے ہاتھوں پر اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ چھوڑیں مجھے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ کے لمس سے۔ جنان نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بخت خان کی گرفت سے آزاد کراتے اسے خود سے دور کرتے ایک ہاتھ اپنے ہونٹ اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا۔ بخت خان جو مکمل جنان کے وجود کی مسحور کن خوشبو میں ڈوب چکا تھا، اس کے جھٹکا دینے پر ایک دم پیچھے ہوا۔ پیچھے ہوتے وہ سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جنان اس کی گھور پر سہم گئی۔ اس کا نازک وجود بخت خان کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا لمس جنان کو اذیت دے رہا تھا۔ گھن آ رہی ہے تمہیں میرے لمس سے؟ اپنے محرم کے لمس سے گھن آ رہی ہے تمہیں؟ بخت عالمگیر خان نے شدید غصے سے دہاڑتے ہوئے
اس کے لبوں اور سینے سے اس کے نازک ہاتھ ہٹاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ بخت خان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے ہی خود سے دور جھڑک کر تڑپا رہی تھی۔ اسے اپنے محرم کے لمس سے گھن آ رہی تھی۔ ہاں، آ رہی ہے ہم کو تمہارے لمس سے گھن، اور گھن تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ ہمارا دل جا رہا ہے جہاں جہاں تم نے ہم کو چھوا ہے، ہم وہاں وہاں سے اپنا جسم کا کھال ادھیڑ کر پھینک دیں، اپنے ان حصوں کو تیزاب سے جلا دیں، کیسے بھی کر کے تمہارا لمس مٹا دیں۔ جنان آنسو بہاتی اذیت کی انتہا کو چھوتے ہوئے بولی، لیکن بخت خان اس کے جملوں پر شدید غصے سے بے قابو ہوتے اس کے بھرے بھرے نازک لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں لے گیا تھا۔ وہ پاگل ہوا تھا اس کے الفاظوں پہ۔ وہ اس کے لمس کو کیسے دھتکار سکتی تھی؟ جنان اس کے لمس پر شدید مزاحمت کر رہی تھی، لیکن بخت خان اپنی پوری شدت سمیت اس کے لبوں پر قابض اپنے لمس سے روشناس کرا رہا تھا۔ آج بخت خان کے لمس میں کل سے کئی گنا زیادہ آگ سی تپش تھی۔ وہ شدید غصے میں اس کے دونوں کن پٹیوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے مزاحمت کر رہی تھی، ویسے ویسے بخت خان کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جنان نے اس کی شدتوں کی تاب بخت خان کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جنان نے اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے بالآخر اپنی مزاحمت ترک کی تھی۔ اپنی سانسوں کے اکھڑنے پر جنان نے بے ساختہ اس کے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کے سینے پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ بخت خان کو ایسا لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے لباس سے میل کھانے لگا تھا، لیکن اس کی یہ رنگت شرم اور بخت خان کی قربت کے باعث نہیں تھی۔ اس کی یہ رنگت بخار کی بڑھتی تپش کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بخار بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے وجود میں کپکپاہٹ بھی۔ بخت خان نے اس کے کانپتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے بے حد نزدیک کرتے اس کے بالائی لب کو چھوڑ کر نیچے لب پر اپنی شدت بکھیرنا شروع کی تھی۔ وہ قطرہ قطرہ کر کے اس کی سانسیں پیتا ہوا جنان کو آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جنان کے وجود کو ساکت ہوتے دیکھ کر بخت خان نے بالآخر اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ اس کے ملائم بھیگے ہونٹوں پر اپنا دیا گیا زخم دیکھتے ہوئے بخت خان روح تک سرشار ہوا تھا۔ لو چھو لیا اس پٹھان نے تمہارے ان ہونٹوں کو، اب مجھے ان کی کھال ادھیڑ کر دکھاؤ، ان پر تیزاب پھینک کر دکھاؤ، پھر دیکھو بخت خان کیسے تمہاری روح پر قابض ہوتا ہے، تم میں اتر کر کیسے تمہاری روح فنا کرتا ہے۔ بخت اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بے ترتیب پھولتی سانسوں کے درمیان گمبھیر آواز میں گویا ہوا تھا۔ جنان اس کی گمبھیر آواز میں بولے گئے جملوں پر سرخ پڑنے کی بجائے زور زور سے روتے ہوئے
اپنے ہونٹوں کو رگڑ کر اس کا لمس مٹاتے، اپنے زخمی ہونٹ کو زور زور سے رگڑتی ہوئی انہیں مزید زخمی کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بخت خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت! بخت خان اس کے دونوں کلائیوں کو اوپر کی طرف لے جاتے، اپنے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں کلائیاں باندھ کے غراتے ہوئے ایک بار پھر اپنی پوری شدت سے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا۔ بخت خان کے انداز میں استحقاق تھا، ملکیت کا احساس تھا، غصہ اور اشتعال تھا۔ جنان اپنی سبز آنکھوں کو پھیلائے ہوئے اس کی شدت بھری گرفت میں تڑپ رہی تھی، جس پر بخت خان نے اپنا ایک ہاتھ اس کے لمبے سنہرے بالوں میں الجھاتے اپنی شدت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ بخت خان اس وقت ہر چیز فراموش کیے ہوئے جنان کو بے حد سختی سے خود سے پیچھے بھینچے، اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ خود میں اونڈیلنے میں مصروف تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا، ابھی کچھ دیر پہلے اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ بخار سے تپ رہی ہے، اس کا وجود کپ کپا رہا ہے۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے ہوئے بخت خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی۔ اب اس کی نرم و نازک پنکھڑیاں اس کی شدت کی وجہ سے لہو چھلکا رہی تھیں۔ میرے لمس کو مٹاؤ گی تو یقین کرو اس قدر شدت سے تم پر اپنا لمس بکھیروں گا کہ تم میرا لمس مٹانے کے بجائے مجھ پر مر مٹو گی، میری دیوانی ہو جاؤ گی۔ جنان بخت خان! بخت خان اس کے بھیگے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا شدت پسند لہجے میں بولا تھا۔ بخت خان کی مدھم سرگوشی پہ اس کی مونچھوں کی میٹھی سی چبھن اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے جنان کے گال دہک کر انگارہ ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس لمس پر بخت خان کا شدت بھرا لمس حاوی ہوا۔ کیوں ہر روز، ہر دفعہ نئے طریقے سے اذیت دینا چاہتا ہے تم ہم کو؟ جنان اپنی کمر اور اپنے سنہرے بالوں سے اس کے مضبوط ہاتھوں کو ہٹانے کی تک دھاو کرتی اذیت سے بولی تھی۔ کمر کا زخم پھر اس طرح دکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اسے زخم لگا ہو۔ اس کے بال جن کو اس کی ماں محبت سے سلجھاتی تھی، اس وقت بخت خان کی مضبوط انگلیوں میں بری طرح الجھے ہوئے اس کو تکلیف دے رہے تھے۔ پلیز دور ہو جائیں مجھ سے۔ اپنی کوشش میں ناکام ہوتے دیکھ کر وہ التجا سے بولی، ارے تمہارے بقول بیوی ہو تم بخت عالمگیر خان کی، تو جب تم بیوی ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی، خود تم بھی نہیں۔ جنان بخت خان اسے کب سے مزاحمت کرتے دیکھ کر اپنی پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی پہ اپنے دانت کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ جنان نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں، وہ اس کی ٹھوڑی پر اپنے دانت کاٹتے دوبارہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جنان کی خوشبو اسے مدہوش کیے دے رہی تھی۔ اس کا تانبے کی طرح تپتا وجود اسے خود میں کھلنے کو بےتاب کر رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کو بے تحاشا چومتا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔
جنان بھی اس کے بدلتے جذبات سے خوف کھا رہی تھی جب ایک دم اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ کی آواز سے بجا۔ جنان نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن بخت خان ہنوز اپنے کام میں بزی رہا۔ وہ اب جنان کی شہرک کو اپنے ہونٹوں میں بھرتا اسے سک کر رہا تھا۔ دروازہ پھر پوری قوت سے بجا۔ اب کی بار بخت خان نے جنان کی گردن سے چہرہ نکال کر ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ خان، کوئی ہے؟ جنان نے ایک لمبی سی سسکی بھرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ کچھ لمحے کے لیے بخت خان اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ مکمل حسن کے ساتھ اتنی معصومیت اس نے پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنی دسترس میں، اپنے قریب، لیکن دل اور چاہت سے بہت دور۔ بخت خان نے بڑی غور سے جنان کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کے لباس میں خود بھی گلاب لگ رہی تھی۔ گلابی ہونٹ بھی بخت خان کی شدت کی وجہ سے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے۔ بخت خان نے اس کی کمر اور اس کے سنہرے بالوں سے اپنا ہاتھ نکالا اور جھک کر دوبارہ اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس بکھیرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دروازہ پھر پوری قوت سے بجایا گیا۔ بخت خان غصے سے دانت بھینچ کر رہ گیا، پھر گہرائی سے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کیا اور ایک جھٹکے سے جنان کے اوپر سے اٹھ کر اسے بھی کلائی سے پکڑ کے ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھایا۔ ایک دم جھٹکے سے اٹھنے پر جنان کی کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر اس درد کا شائبہ بخت خان نے صاف دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ جنان اپنے دوپٹے کو سینے پر پھیلا کر دروازے کے پیچھے والی دیوار سے ٹیک لگا کر ڈری سہمی سی کھڑی ہو گئی، جبکہ بخت خان نے اپنا حلیہ درست کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے سے جنان کی غربت کا رنگ مٹاتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے اسے زر بی بی غصے سے کھڑی نظر آئیں۔ مورے آپ؟ وہ اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر الرٹ ہو گیا، جبکہ جنان کی سانس سینے میں اٹکی۔ ہاں میں۔ انہوں نے غصیلی نظر بخت خان پر ڈال کر کہا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ کمرے سے باہر آ کر ان کے شانوں کو تھامتے ہوئے بخت خان نے تفشیش سے پوچھا۔ اس کی ماں اس کے کمرے میں بہت کم آتی تھی۔ آنے کی دو ہی وجوہات ہوتی تھی، یا تو انہیں بخت خان سے کوئی شکایت ہوتی تھی یا پھر انہیں کوئی کام ہوتا تھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ زر بی بی نے اس کے مضبوط ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ بخت خان کو اپنی ماں کا اس کے ہاتھ جھٹکنا کچھ خاص پسند نہیں آیا، لیکن وہ ماں تھیں۔ وہ ان سے یہ استفسار نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس لیے خود پر ضبط کرتے اس نے بڑی آہستہ سے پوچھا۔ ڈیوٹی سے جلدی کیوں آ گئے تم؟ کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے بخت کے چہرے پر الگ رنگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی مورے سے جھوٹ بولا تھا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟
انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا۔ اپنی ماں کی تفتیشی انداز پر بخت خان نے مسکرا کر کہا، سر میں درد تھا، اس لیے گھر جلدی آ گئے اور اسی لیے دشمن کی بیٹی کو لان سے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئے۔ انہوں نے استہزائیہ انداز میں کہا تو بخت خان کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں تبدیل ہوئی تھی، جبکہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی جنان کی پیروں کی جان نکلی تھی۔ یہی بات ہے۔ زر بی بی نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا۔ بخت خان نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دو بخت عالمگیر خان، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ انہوں نے بخت خان کو خاموش دیکھ کر کہا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ بخت خان نے اپنے لہجے کو ہموار بناتے ہوئے پوچھا۔ کالے چور نے، لیکن جو بتایا ہے سچ بتایا ہے نا؟ زر بی بی نے بخت کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جس کالے چور نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا، اس کالے چور نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں لے کر آیا تھا؟ بخت خان اب سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا، چہرے کے خوبصورت نقوش پل بھر میں تنے تھے۔ تم اس لڑکی پر اپنا حق جتا رہے ہو، مت بھولو اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، وہ ہماری ملازمہ باندھی بن کر تو اس گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن تمہاری بیوی بن کر نہیں۔ تمہاری بیوی کی حیثیت صرف ایک خاندانی لڑکی کو ملے گی جو ہم پٹھانوں میں سے ہوگی، ہمارے خاندان میں سے ہوگی۔ اس بات کو کبھی مت بھولنا بخت عالمگیر خان۔ زر بی بی نے اس کے تنے نقوش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں بخت خاموش رہا، جبکہ جنان کے وجود سے زر بی بی کی آخری بات سے جیسے جان نکلی تھی۔ دوسرا شادی؟ اس نے تڑپ کر سوچا اور اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی بے آواز رونے لگی۔ سمجھ گئے بخت عالمگیر خان؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر زر بی بی نے پوچھا۔ اس معاملے پر پھر کبھی بات ہوگی مورے، فی الحال میرا سر بہت درد کر رہا ہے، بخت خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آرام کرو اور اپنی اس ملازمہ سے کہو تمہارا سر دبا دے اور تمہارے لیے قہوہ بنا دے۔ وہ نفرت سے اس کا ذکر کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد بخت خان اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کرتے ہی اس کی نظر لکڑی کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتی جنان پر پڑی۔ کیا ہوا؟ بخت خان دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آ کر استفسار کرنے لگا۔ تم دوسرا شادی کرے گا؟ جنان ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ بخت خان سمجھ گیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ ہاں، شاید۔ بخت خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا بیوی تو ہم ہیں خان۔ جنان اس کے قریب آ کر سینے سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر تکلیف سے بولی، لیکن میرے خاندان کی نہیں ہونا، ہم پٹھانوں میں سے نہیں ہونا۔ تمہیں پتہ ہے ہم پٹھان دوسری ذاتوں میں شادی نہیں کرتے، ہم اپنی نسل دوسری ذات کی عورت سے نہیں چلواتے، ہماری نسل پٹھانوں سے چلتی ہے۔
90 سال ہو چکے ہیں خیبر پختون چھوڑے ہوئے، لیکن اپنی روایت نہیں چھوڑی۔ روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج تک ہمارے خاندان میں شادی ہوتی ہے، بھلے ہی وہ سرحد پار سے کیوں نہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے میری دادی پاکستانی ہے، میری ماں بھی پاکستانی ہے، دونوں شادی کر کے ہندوستان آئی تھی۔ میری ابو وہ شادی کر کے ہندوستان سے پاکستان گئی ہیں، صرف اور صرف ہمارے خاندان کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور میری موریں بھی میری شادی اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں تم بیچ میں کہاں سے آ گئی، اور آئیں تو ایسی اور آئیں تو آئیں، میری زندگی میں بھی شامل ہو کر مجھ پر مسلط ہو گئیں، اور یہ سب کچھ میرے دادا کی وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے میرے دادا نے پہلی بار اپنا کوئی اصول توڑا ہے، خاندان کی روایت سے بغاوت کی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے تم میں ایسا جو صدیوں سے روایت ہمارے خاندان نے نہیں توڑی، وہ تمہارے سامنے آ کر ٹوٹ گئی۔ بخت خان اس کے سرخ مترم آنکھوں میں دیکھتا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اس پٹھان کا جائزہ لے رہی ہو اپنی ان سبز آنکھوں سے؟ اگر لینا ہے تو قریب آ کر لو، قریب سے اچھے سے لے پاؤ گی، محسوس بھی کر پاؤ گی۔ اس کی کمر کے خم پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بخت خان نے کہا، دور رہو ہم سے، کوشش مت کرنا ہمارے پاس آنے کی، ہمیں چھونے کی۔ اگر تم ہم سے نفرت کرتا ہے تو سنو بخت خان، ہم بھی تم سے نفرت کرتا ہے۔ صرف ہم ہی تمہاری دشمن کا بیٹی نہیں ہے، تم بھی ہمارے دشمن کا بیٹا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی تمہاری شادی کرنے کی، تو شوق سے کرو، ایک نہیں چار چار کرو، لیکن یاد رکھنا پہلا بیوی تو ہم ہی ہیں تمہارا دشمن کا بیٹی۔ اس حقیقت کو تم نہیں جھٹلا سکتا، کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے چللا کر کہا۔ جنان کے یوں چلانے پر بخت خان کے خوبصورت چہرے پہ ناگواری کا تاثرات آئے تھے، لیکن اسے بچوں کی طرح روتے اور خالص بیوی والے انداز میں غصہ کرتے دیکھ کر بخت خان نے بے ساختہ اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اس اچانک افتاد پر روتی ہوئی جنان نے اور غصے سے سرخ پڑتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بخت خان نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی کمر پہ مضبوط کیا تھا اور جھک کر اس کے نیچے لب کو اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے اپنے دانت گاڑے تھے۔ جنان نے اس کے انداز پر اس کی شرٹ کی کالر کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر پھر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں اس کے چوڑے شانے پر مارنی شروع کی تھیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے دوسری شادی کی بات کر سکتا تھا؟ بخت خان پر اس کی نازک مٹھیوں کی مار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح اسے اٹھائے صوفے کے پاس آیا اور اسے صوفے پر لٹا کر جانے کے لیے مڑا۔ جس دن تم دوسری شادی کرے گا نا، اس سے پہلے ہم کو چھوڑ دینا۔ اس کی دائیں کلائی تھام کر جنان نے رندھے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے کلائی چھوڑ کر نظریں پھیر لی۔ بخت خان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب کی جب دیکھی جائے گی، لیکن فی الحال تم دوائی کھاؤ، تمہیں بخار ہے۔
اب جب تک دوسری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم سے کام چلانا پڑے گا، اور تم سے کام چلانے کے لیے تمہارا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے بخار کی ٹیبلٹ نکال کر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے پاس آتے ہوئے وہ شفقت سے بولا، ہم کو نہیں کھانا دوائی، جنان نے بھیگے لہجے میں کہا۔ جواب میں بخت خان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اسے جن نظروں سے گھورا تھا وہ اس کی نظروں کے خوف سے لمحے بھر میں اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے دوائی اور پانی کا گلاس لے کر دوائی کھائی۔ اب سو جاؤ، ہو سکتا ہے رات میں تمہیں جاگنا پڑے۔ بخت خان ذو معنی بات کرتے اپنے بیڈ کے پاس آیا اور بلینکٹ اٹھا کر اس پر پھینکتا کمرے سے نکل گیا۔ جنان نے اس کی ذو معنی بات کو نظر انداز کرتے بلینکٹ کو دیکھا اور پھر اس کو اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سکون چاہیے تھا، بہت سکون، اور فی الحال یہ سکون اسے سو کر ہی مل سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس معصوم پر مہربان ہو گئی۔ کیا ہوا علی؟ کیا سوچ رہے ہو؟ فائق نے علی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علی، جس کی نظر سامنے سرسبز پہاڑوں پر مرکوز تھی، اس نے ایک گہری سانس بھر کر اپنے چچا زاد فائق کی طرف دیکھا جو اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جنان کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں فائق۔ میری معصوم بہن دشمنوں کے ساتھ ہے اور جس کے نام سے بند کر وہ اس گھر میں گئی ہے، اس کے ظلم کی داستان اگر تم سنو گے تو تمہارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ پولیس کی وردی پہنے ایک جلاد ہے جو مجرموں پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ ایک زمانہ خوف کھاتا ہے اس سے، اور میری معصوم بہن اسی کے قبضے میں ہے۔ کیوں کیا بابا نے ایسا؟ بوجھ نہیں تھی میری بہن؟ میرے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، میں کچھ بھی کرتا لیکن اپنی بہن کو اس زندان میں نہ بھیجتا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو مجھے اپنی بہن کو بچانے کی صرف ایک راہ سجائی دے رہی ہے۔ علی شیر باران نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو فائق سے چھپاتے ہوئے کہا، اللہ پر توکل رکھو، اس سے اچھے کی امید کرو، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ہر چیز کا کبھی نہ کبھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ان خاندانوں کی دشمنی کا خاتمہ بھی شاید اسی طرح ہونا لکھا تھا، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ فائق اب اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہا تھا۔ اور ایک بات بتاؤ، اس دن تم نے بڑے ابا سے جو بات کی، کیا تم اس پر قائم ہو؟ فائق نے اس کے چہرے پر کچھ ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ علی شیر باران نے اپنی ہلکی سبز آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کر پاؤ گے علی؟ فائق نے حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں، علی شیر باران نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ اپنی بہن کو بچانے کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ گے، اس محبت سے جو برسوں سے تمہارے اندر سانس لے رہی ہے، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی تمہارے لیے سبحانی روح ہے، اور تم خود تو اپنے ساتھ برا کرو گے، جنت کا سوچا ہے اس کا کیا ہوگا؟ فائق نے گلوگیر لہجے میں
کہتے ہوئے علی شیر باران کے چہرے کے بدلتے زاویے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی جنت کا سوچ کر اذیت اتری تھی۔ فائق کو پتہ تھا وہ اس وقت دکھ اور تکلیف کی کن سرحدوں سے گزر رہا ہے۔ ایک وہی تو تھا اس کے دل کا حال جاننے والا، اس کی بے لوث محبت کا واحد گواہ، لیکن وہ اسے چھوڑ کر، جس کا خیال کر کے ہی اس کے چہرے پر بشاشت چھا جاتی تھی، اپنی بہن کے لیے دشمن کی بیٹی کو چن رہا تھا۔ آسان تو نہیں تھا، محبت کا بہت سخت امتحان تھا، اور علی شیر باران نے بھائی کا فرض نبھانے کے لیے محبوب کو قتل کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کس طرح جنت کا سامنا کرے گا۔ اسے فی الحال یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے یسریٰ کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، کیونکہ 2 دن پہلے اس کے دادا اسحاق شیر باران نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا کہ وہ فی الحال آذر صاحب سے اس متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، انہیں وقت چاہیے تھا۔ لیکن علی شیر باران کو پتا تھا جتنا وقت گزرے گا بات اس کے ہاتھ سے نکلتی جائے گی۔ اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ وقت عالمگیر خان کی بہن کو جتنی جلدی ہو سکے اپنی دسترس میں لے لے۔ صرف ایک یہی راستہ تھا اپنی معصوم بہن کو بچانے کا، اور علی شیر باران نے اپنی محبت کو قربان کر کے اس راستے کو چنا تھا، جس کا گواہ اس کا دل، جنت کی ذات، اور وہ ساحر لمحہ تھا جب اسے جنت سے محبت ہوئی تھی۔ اس کے دل کا حال اس کے سب سے بہترین دوست اور اس کے چچا زاد فائق کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ بھی اس کے حق میں بہتر تھا، ورنہ اسے پتا تھا اس کی ماں اسے یہ قربانی نہیں دینے دے گی، لیکن وہ اپنی بہن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جان تک کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ پھر محبت کیا چیز ہے؟ جاری ہے۔ سارے ریڈر اور لسنرز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان 2 خاندانوں میں دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیاروں، وجہ بھی بہت جلد آپ کو پتہ چلے گی۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، 4-5 ایپیسوڈ میں ہی کہانی انریپ تو نہیں ہوگی۔ ہر کہانی کا ایک ٹویسٹ ہوتا ہے جس کو وقت پر کھولا جاتا ہے، تو اس کہانی کا بھی ٹویسٹ یہی ہے جس کو کھول دیا جائے گا، لیکن تھوڑا ویٹ کریں۔ ابھی فی الحال آپ ناول انجوائے کریں اور لائک شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں۔ لو یو آل۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔